अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं रियाज अजीज। और नाज़रीन, सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है ईरान की, और अब एक नया मरहला शुरू हो गया है। इस हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं चाइना, और वहां पर वो ये कहते हैं कि ईरान के मामलात पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अब ईरान के मामलात पर भी अगर वो तफसील से वहां बात करेंगे तो इसका मतलब है कि चाइना इसमें इंटरेस्टेड है कि ईरान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। और इसमें आज अभी थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई है कि ये चीनी वजीर खारजा ने राब्ता किया है इसहाक डार साहब से, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम भी हैं, और उनसे कहा है कि वो सालिसी के हवाले से जरा अपनी स्पीडी मामलात आगे बढ़ाएं, यानी उसमें थोड़ी सी तेजी लाएं। तो ये भी उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक अहम पहलू है आज के प्रोग्राम का, वो भी हम जरूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेनेटर हैं अमेरिका के, उसकी इनकी तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ अर्ज सराई की गई थी और एक करारदाद पेश की गई थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये कहा गया उसके अंदर कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहा है और ईरान के साथ मिलके वो अमेरिका के खिलाफ ही मामलात को आगे बढ़ा रहा है। और इंडियन अखबार ने यहाँ तक लिखा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा है। इस हवाले से उसने एक हेडलाइन लगाई है। तो इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं आलमी उमूर पर गहरी नजर रखने वाले जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, क्या आपको लगता है कि ये चाइना पहुंच गए हैं? जाहिर है कि वहां पे गुफ्तगू होगी, बहुत सारे उमूर पर डिस्कशन होगा। सिर्फ ईरान ही उनका मौजू नहीं है, और भी आलमी उमूर वहां पर डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ईरान का मामला तो जाहिर है कि सर फहरिस्त है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है चाइना में? वहां से कोई आउटकम आपको आता नजर आ रहा है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से? नहीं नहीं, चाइना जो है वो ईरान और अमेरिका के की ईरान और अमेरिका की लड़ाई में एक बड़ा मौसर फरीक है। ये हम्म। कहना कि वो जो और ईरान का बुनियादी इंटरेस्ट है इस रीजन में, और इस रीजन में और ईरान के साथ, क्योंकि उसके ताल्लुकात हैं, उसके तेल का ऑयल का कारोबार है। और एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि ईरान से जो तेल की तरसील को उन्होंने अमेरिकन ने जो है वो किया था, नाकाबंदी की थी। तो उसकी एक रीज़न ये भी थी कि वो चाइना को एक तरह से वो देना चाह रहे थे कि वो ईरान से ऑयल न ले सके। तो इसलिए चाइना का पहले भी बड़ा अहम रोल था, और चाइना ने पहले भी ईरानियों को आमादा करने में, उनको वो करने में काफ़ी उसका मौसर रोल रहा है। हालांकि ईरान के रशिया के साथ ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं, जिसमें दिफाई भी हैं और भी बहुत सारे, लेकिन चाइना का वाइटल इंटरेस्ट है इस रीजन में। और दूसरा, चाइना का और रशिया का और ईरान का जॉइंट है, वो साउथ का जो रीजन है उसमें ईरान जो है वो बड़ा मौसर मेंबर है। तो इसलिए चाइना जो है वो बिल्कुल इस बात के हक में है कि ईरान के साथ जो हुई है वो ज़्यादती हुई है। और दूसरी बात यह है कि वो ईरान की सॉलिडेरिटी और इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की गारंटी करना चाहता है। वो कहता है इसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक, और ताकि आइंदा जो है वो किसी भी सोवरेन मुल्क के ऊपर इस तरह से अमेरिका या कोई भी मुल्क जो है वो हमला न कर सके। तीसरी जो बात है, चाइना इस बात का भी हामी है कि स्टेट ऑफ हरमूज़ में ईरान की और उसकी ओमान की जो वो जो है बालादस्ती है उसको तस्लीम किया जाए, क्योंकि ये इस रीजन के ममालिक का ही बुनियादी हिस्सा है, ताकि ईरान जो है वो उसको मॉनिटर करे, बजाय इसके कि अमेरिका करे। अमेरिका क्या काम है यहाँ हर स्टेट ऑफ हरमूज़ में? तो ये तीसरा जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईरान के नज़दीक, वो है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ जो मुसलसल
اسرائیلی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ اسرائیلی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یو اے ای کے ساتھ بھی مل کے ایران کے ساتھ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایران تو بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اور میرے خیال سے یہ بہت لارجر امپیکٹ ہوگا ٹرمپ کا اور چائنیز صدر کے درمیان. جو 2 روزہ گفتگو ہے وہ کافی چیزوں کو کور کرے گی، اور اس سے بڑی حد تک اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ دنیا کو اکنامک اس میں ریسیشن میں یا اکنامک ڈیزاسٹر میں جانے سے یہ بچا لیں گے، خاص طور پر اچھا، اس چائنا. میں تو ایک اس اور لیے وہ جو ڈیولپمنٹ. بات آپ نے کہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی، اور جی جی، آپ جی مکمل کریں، مکمل کریں. جی بتائیں. اسحاق ڈار کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ مکمل کریں بات، پھر میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی جو چائنا، اور وہ میرے خیال ہے اسحاق ڈار نے بھی ان کو اپنے طور پر جو پاکستانی پرسپیکٹو ہے اس پوری نیگوسیشن کا، اس میں پاکستانی پرسپیکٹو بھی چائنا نے جانا ہوگا. حالانکہ چائنا کا یہاں سفیر موجود ہے، وہ پل پل کی خبریں ان کو دے رہا ہے، لیکن انہوں نے اسحاق ڈار سے بھی اوپینین لیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ ایران میں واٹ از دی، اور کہاں تک پش کرنا چاہیے آگے. اوکے. اوکے، میرا سوال یہ کیونکہ ہے اپنا کہ سارا سعودی عرب. چیز اوکے اوکے، کا سعودی عرب انحصار اور اس بات پہ ہے کہ اوکے سر، اب سوال لے لیجئے. وہ یہ کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان رابطہ ہوا ہے اس دوران. ان کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے سے بات کی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان حالات میں؟ نہیں وہ کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہو رہی. جو تیل پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں ان کا جو بیلنس خراب ہو جائے، اور اس سے کم خاص طور پر سعودی عرب افیکٹ ہو. تو میرے خیال سے یہ رابطے شابطے تو ہوتے رہیں گے. دیکھیں یہ کوئی ان کے اندر کوئی اسٹیٹ آف وار تو نہیں ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی ان کے درمیان اختلافات ہیں. اختلافات چھوٹے موٹے نہیں ہیں. اوکے اوکے، میں اب اگلا سوال آپ سے کر لوں. یہ بتائیے آپ کہ یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس میں یقیناً جو چائنا کا وزٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کو کچھ امید لگ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا اور حالات اس طرف جائیں گے جس طرف کی دنیا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے وہ بی بی سی نے بھی کہا، الجیریا نے بھی کہا، اور بڑے بڑے جتنے مبصرین ہیں وہ یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کوئی بہت زیادہ کلاؤٹ نہیں ہے، اور وہ ایسے وقت میں چائنا کا وزٹ کر رہا ہے گزشتہ 10 سال کے بعد امریکہ کا پریزیڈنٹ. تو وہ چائنا کے ساتھ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ کہنے کو اور کرنے کو ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ٹریڈ اور دوسرے چیزوں کے اوپر وہ ان سے بات چیت کرے اور تائیوان کے بارے میں بات کرے. اور پھر یہ جو بحر ہے، یہ جو یہاں جو سمندر ہے چائنا، جس میں بہت ایکٹیو پارٹنر ہے، ایکٹیو پارٹی ہے چائنیز، تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی میرے خیال سے. اور اس میں امید کرنی چاہیے کہ چونکہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ اس ریجن میں اس حد تک نہیں ہے کہ کوارڈ وغیرہ بنا رہا تھا آسٹریلیا کو، جاپان کو، انڈیا کو اور برٹن کو، اور اس طرح سے ملا کے وہ چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرے. میرے خیال سے وہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اور اب چائنا کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہو سکتا، اور اوکے امریکہ کا اوکے، بہت زیادہ اس ڈسکشن میں جو ممکنہ ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کا ایشو بھی ڈسکس کیا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ چائنا اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہے، امریکہ اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہے. دیکھیے جو نارتھ کوریا ہے نا، وہ چائنا کا الائی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ چائنا اور رشیا دونوں کا دوست ملک ہے. اور خاص طور پر اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی، خاص طور پر اب تو اس نے کہا ایٹم بم اور بنائے گا اور دھماکے کرنے جا رہا ہے وہ. اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ میرے خیال سے یہ ویسٹرن جو ایجنسیز ہیں، سی آئی اے وغیرہ یا موساد، ان کی طرف سے یہ بات انڈیکیٹ کی گئی کہ وہ جو نارتھ کورین پریزیڈنٹ ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف کچھ بھی ہوگا تو ہم پھر جو ہے وہ امریکہ کو ٹارگٹ کریں گے ایٹم بم سے. تو وہ تو اس حد تک چلے گئے. تو اس لیے وہ بات چیت تو ہوگی ساری، بٹ دیکھیے اوور آل جو ورلڈ کا جو نقشہ ہے وہ اس وزٹ کے بعد امید کرنی چاہیے کہ رشیا اور چائنا، امریکہ اور گریٹ پاورز جتنی بھی ہیں یہ مل کے دنیا میں ایک پرامن ماحول کریٹ کریں، ڈیولپمنٹ کا، اکنامک ڈیولپمنٹ کا راستہ اختیار کرے بجائے اس کے کہ جنگ کا راستہ. کہ امریکہ نے جنگ کا راستہ اختیار کر کے غلطی کی ہے، اسی طرح سے جس طرح روس نے یوکرین میں جنگ کر کے غلطی کی ہے. تو اگر روس کی جو ہے غلطی ہے اس کا خمیازہ روس کے عوامی بھر رہا ہے، لیکن اس میں یورپ کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ اس دورے کے دوران چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ٹریڈ کے بارے میں بھی، یہ جو انٹرنیشنل لا کے بارے میں بھی. ایون میرا خیال ہے کہ چائنا بہت سیریسلی پریشر کر رہا ہے کہ بھئی یونائٹڈ نیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے اور انٹرنیشنل لا کو ابائڈ کیا جائے، کیونکہ بڑے ملک اگر انٹرنیشنل لا کو نہیں مانیں گے، جیسے ابھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے بغیر کسی اس جواز کے ایران پہ حملہ کر دیا، اس سے پہلے عراق پہ حملہ کر دیا. تو اسرائیل جو ہے روزانہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے، ادھر غزہ پہ ہو رہا ہے. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ جو ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے ہیں اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو امریکہ کو انہیں کنٹرول کرنا چاہیے اگر وہ امریکن الائی ہیں تو. اوکے، اب میرے ذرا خیال اس پہ سے تو بات کر لیں. اوکے اوکے، پوائنٹ ٹیکن سر. اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان کے بارے میں جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا نے گزشتہ 2 روز میں ایک عجیب سی کہانی گھڑ کے جو ہے وہ چھاپی بھی اور نشر بھی کی اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز میں، کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ایرانی جہازوں کو یہاں پہ تحفظ فراہم کر رہا ہے، یا ایرانی جنگی جہاز جو ہے ان کا بیس بنا ہوا ہے پاکستان. تو یہ ایک اسٹوری چلائی گئی ہے اور اس کے بعد مختلف چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر جو سینیٹر ہیں لنڈزے اور دوسرے جو لوگ ہیں خود امریکہ میں، یعنی افغانستان کے زلمے خلیل زاد ہیں، انہوں نے بھی ایک کیمپین چلائی پاکستان کے خلاف. انہوں نے ٹویٹس بھی کیے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان اسٹیبنگ کر رہا ہے، یعنی امریکہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے. اس پر کیا، اب ظاہر ہے کہ اس پر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا سخت رد عمل دیا، اور انہوں نے آج پھر عاصم منیر اور صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی بہت تعریف کی ہے پاکستان کے. تو اس پر آپ پھر کیا رد عمل دیں گے، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف سے کیا گیا تھا، اور پھر جو یہ رد عمل آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ پازیٹیو ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے اس میں دو طرح سے بات کو سمجھ لیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پر موساد اور CIA، یہ دونوں ایجنسیاں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی، افغانستان کے دوران بھی، افغانستان کے بعد بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ٹرمپ صاحب تھے جنہوں نے عمران خان اور باجوہ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہم سے پیسے لے کے ہمارے ساتھ بے ایمانی کیا. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ یہ جو بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا ایک فال بیک ہوتا ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات، مثلا جو میرا اندازہ ہے یا میرا خیال ہے، میری معلومات بھی تھوڑی بہت ہے، کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کو مجبور کرے، پریشرائز کرے، انفلوئنس کرے کہ وہ امریکہ کے آگے جھک جائے. اب ایران امریکہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ ایران کو اس وقت گلوبلی ایران کو رسپیکٹ بھی ملی ہے اور سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لنزی گراہم جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا رہا ہے، لیکن یہ امریکن جو پینٹاگن ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں، وائٹ ہاؤس ہے اور وزارت خارجہ،
وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے ڈبل اوپینین رکھتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کو سنبھالنے کے بجائے، اپنی پالیسیوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی بجائے پاکستان کے اوپر الزام رکھتے ہیں کہ جی پاکستان نے ایسا کیا افغانستان میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایران کے جہازوں کو انہوں نے وہ رکھا اپنے پاس اور ان کے جنگی جہازوں کی حفاظت کی، ان کو راول پنڈی نور خان ایئر بیس پہ رکھا۔ تو یہ باتیں اس طرح کی، اس سے پہلے جو ہے وہ میڈیا میں باتیں آئی ہیں کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہوا ہے، which is a natural اور which is a normal thing to do because ایران کا یو اے ای کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے ایران کا جو اچھا، دوسرا یہ کہ جو محاذ آرائی ہے جس میں بحری ناکہ بندی ہے امریکہ نے کی ایران کی کہ ایران کا تیل نہ جا سکے، تو اس پورے کانٹیکسٹ میں پاکستان کا جو 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 زمینی راستہ ہے ایران کے اور پاکستان کی 900 اسکوائر میٹر جو ہے اسکوائر مائل جگہ بارڈر مل رہی ہے، تو وہ جو اس طرح سے چائنا کو بھی یہاں سے سپلائی جانے کی امید ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اگر ہوگا تو سارے ملکوں میں ایران کی طرف سے جائے گا، تو اس کے اوپر بھی ان کو پریشانی، اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ نیتن یاہو کو بہت تکلیف ہے، اس کی جو بہت زیادہ ٹرمپ کے اوپر ان کا جو اس کا جو انفلوئنس تھا اس میں بھی کمی آئی ہے، لیکن وہ بہرحال شرارتوں سے تو بعد نہیں آئے گا میرے خیال سے۔ یہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ لنڈسے گراہم جس کا آپ نے ذکر کیا، سینیٹر ہیں، انہوں نے کچھ عرصے پہلے نیتن یاہو سے ملاقات کی اور نیتن یاہو نے ان کو کچھ فنڈز بھی دیے تھے مختلف ان کے پروجیکٹس کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک پروجیکٹ پاکستان بھی تھا، اور وہ فنڈز اب کسی نہ کسی شکل میں بولنے لگے ہیں، یعنی وہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، وہ زبان سے ان کی جو سروسز ہیں وہ دی جا رہی ہیں فنڈز کے حوالے سے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ دیے گئے تھے۔ یہ اطلاعات ہے نیتن یاہو نے ان سینیٹر صاحب کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصل میں تو سینیٹر صاحب کی جو ہیں وہ نیتن یاہو کی زبان بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل ہے، اس کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، پروپیگنڈا بھی چلتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ بہت وہ جو گراہم ہے وہ وہ پاور نہیں ہے اس کے خلاف وہ کرے، وہ زیادہ سے زیادہ ریزولوشن موو کر سکتا ہے، وہ ریپبلک کا ہے، ریپبلکن پارٹی کا سینئر رکن ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہت قریبی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ لینزی گراہم نے صرف نیتن یاہو کے کہنے پہ ایسا کیا ہے، اس بارے میں نیتن یاہو تو بہرحال ہے ہی، نیتن یاہو تو اس نے کوئی چھپی ہوئی پاکستان کے خلاف دشمنی چھپی ہوئی تو ہے نہیں، اس نے کہا ایران کے بعد پاکستان ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، اور اس کو پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ملک لگتا ہے، اور اب جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے، چونکہ دیکھیے اس پورے عرصے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ اگر کوئی کنٹری ہوا ہے تو اسرائیل ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا سارا بھرم کھل گیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے اور وہ دنیا کو لیڈ کرے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اٹس اے اسمال ٹائنی کنٹری۔ امریکہ کی سپورٹ سے اور یورپ کی اور مغرب کی سپورٹ سے اس نے یہ ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اور مڈل ایسٹ پہ اس کی حکمرانی کا جو تھا آئیڈیا وہ ٹرمپ کا ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو سعودی ابراہم اکارڈ کی روشنی میں یہ سارے عرب کنٹریز جو ہے ابراہم اکارڈ میں آ جائیں اور ایران کے خلاف سعودی عرب نے ایران کے خلاف جنگ نہیں کی ہے، سو the whole thing has collapsed۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بیٹھے گا تو نہیں، وہ تو افغانیوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہا ہے، وہ بھارت کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہیں، وہ یو اے ای میں تو ہے ہی۔ تو بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن لینزی گراہم جو ہے وہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، فارن منسٹر نہیں ہے، ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، وہ تو ایک ریپبلکن رکن پارلیمنٹ ہے، تو وہ اس کی بات سے پروپیگنڈا تو ہوتا ہے۔ اور یہ ایجنسیاں جو ہے سی آئی اے، موساد، یہ دوسری ایجنسیاں جو ہے یہ اس طرح کی باتوں کو پک اپ کر کے اس کے منہ میں ڈال کے تو پبلش کرتے رہتے تاکہ پریشر پاکستان کے اوپر رہے، تو پاکستان کے اوپر پریشر رکھنا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ پریشر پاکستان پہ رہے گا؟
پاکستان کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر امریکہ کے مکمل جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. Let us try to be independent country جو میڈیشن کرا رہا ہے، امن کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ کسی صورت میں الزام اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے لیے میرے خیال سے نہیں تیار ہوگا. پاکستان کو اس کی اپنی حفاظت، دیکھیے آپ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا ویسٹرن پریس میں ہمیشہ ایسے یہ ہوتا ہے پریشر گروپ کے طور پر. آپ افغانستان کی 30-40 سال کی تاریخ دیکھ لو کہ اس میں میڈیا میں جو چیزیں آتی رہی ہیں وہی آخر میں وائٹ ہاؤس سے، اور وہی باتیں جو ہے پینٹاگن سے نکلی ہیں، وہی باتیں CIA کہتی رہی ہے. تو اس لیے یہ جو بات ہے یہ اپنی جگہ یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس کو منع کر دیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خود کی کوئی ایک بات نہیں ہے سر جی، وہ روزانہ اپنا لیکن بیان میں بدل دیتا ہے، اور اس کو بدلنے میں اس کو کچھ ذرا سا بھی ٹھیک ہے، احساس نہیں ہوتا، وہ تو خود. ٹھیک ہے. تو بہت جس کی شکریہ بات جناب، گرین. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی، ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.